आप के मुताबिक आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी न किसी रात में लैलतुल क़द्र होती है, और जो बंदा उसकी तलब की नीयत से, तलाश की नीयत से, पाने की नीयत से इत्तिमाम करता है तो अल्लाह किसी को भी महरूम नहीं फरमाता। आज हमारा 20वां रोज़ा है। आज जो रात आएगी ये 21 की रात है। ये ताक रातों में से पहली ताक रात है। तो हमें इस रात के अंदर लैलतुल क़द्र को पाने की नीयत से जितना जिससे हो सके, सारी रात नहीं जाग सकता, पहला टाइम घंटा 2 घंटे, आखिरी टाइम घंटा 2 घंटे, जिस वक़्त जितना अल्लाह मौका दे अपनी तलब अल्लाह को दिखाएं कि मैं भूखा हूँ, मुझे आपकी रहमत की ज़रूरत है, मैं मुहताज। कितने मसाइल हैं एक एक बंदे के लिए। अगर वैसे गिनना शुरू कर दे तो कई घंटे लग जाएंगे, वो अपने मसाइल बताता रहेगा। तो भाई उन मसाइल के हल के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया है। इस मौके पर हम सोते रहें, सुस्त बने रहें, गफलत में पड़े रहें और फिर बाद में शिकवे करते रहें, ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। ये 21 की रात है। वैसे तो हर रात ही शब कदर है। अगर यूँ देखा जाए कि पाकिस्तान में भी हमारे इस इलाके में एक दिन का सऊदी अरब के उस हिस्से के फ़र्क है। अब हमारी यहाँ जो गुज़िश्ता ये 20वीं की रात थी, वहाँ 21वीं की रात थी। अब हमारी ये 21वीं की रात है, वहाँ 22वीं की रात है। यूँ जो हमारी जुफ्त रातें हैं वो उनकी ताक रातें हैं, जो हमारी ताक रातें हैं वो उनकी जुफ्त रातें हैं। अगर हम हर एक रात के अंदर कुछ न कुछ जागते रहें, थोड़ी सी तिलावत कर लें, थोड़ा जिक्र कर लें, थोड़ा सा 2-4 नफल पढ़ लें, इस नीयत से कि या अल्लाह अगर आज लैलतुल क़द्र है तो मुझे इस नेमत से महरूम ना करना। मैं भूखा हूँ, मैं तलबगार, मैं मोहताज, मेरे बड़े मसाइल हैं, मेरी बड़े मुश्किलात हैं, मेरी बहुत सारी परेशानी हैं, रोज़गार की परेशानी है, मकान की परेशानी है, औलाद की परेशानी है, कोई भी आपके दिल में कितने कितने मसाइल हैं, वो सारे अपने अल्लाह के सामने रखें और अल्लाह को अपनी तलब दिखाएं। तो एक काम अहम है जो हमें इस आखिरी अशरे में करना है। आखिरी रात तक हर रात के अंदर कुछ न कुछ हिस्सा इस नियत से इबादत करें कि ऐ अल्लाह अगर आज की रात आपके इल्म के मुताबिक लैलतुल क़द्र है तो मुझे इसकी फजीलत से, इसकी रहमत से, बरकत से मुझे हिस्सा नसीब फरमा, मेरी दुआ इसमें कबूल फरमा। और दूसरा काम है फितराने की अदायगी। फितराना भी इन्हीं दिनों में देना चाहिए। ज़्यादा जो अक़वाल हैं वो ये कि फितराना जिसको दिया जाए वो ईद के करीब दिया जाए ताकि वो ईद की ज़रूरतों में खर्च करें। ईद के करीब बाज़ इमामों के नज़दीक ये है कि अगर आप ज़्यादा पहले दे देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान शुरू नहीं हुआ या रमज़ान शुरू हुआ लेकिन बिल्कुल शुरू में, तो बाज़ इमामों के नज़दीक ये है, जिस पर मौलाना मोहम्मद मक्की साहब का जो हरम काबा में दर्स देते हैं उनका क्लिप आम चल रहा है कई सालों से, कि वो सदका बनता है, फितराना बनता ही नहीं है। फितराना उस वक़्त बनता है जब जिसको आप दे रहे हैं वो उसको ईद की ज़रूरतों में खर्च करें और वो ईद के करीब दे, बेहतर यही है। बाकी पहले देने से फतवातन हो जाता है, लेकिन बाज़ इमाम ये कहते हैं कि वो फितराना नहीं होगा बल्कि वो सदका हो जाएगा। तो फितराने का एहतमाम करें। वैसे हम कितना कितना खर्च कर लें, गरीब से गरीब भी खर्च कर लेता है, और जब यहाँ मसला आता है ज़कात का, फितराने का, कुर्बानी का, तो फिर हम कहते मेरे पास तो आए कुछ बड़े से मेरे ये मसले हैं, क्या मेरे पर फितराना बनेगा? फिर हर बंदा चाहता है चलो मैं दूसरे से लेने वाला बन जाऊँ। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देने वाला बेहतर है लेने वाले से। अल्लाह हमें देने वाला बने, अल्लाह से यही मांगा करेंगे अल्लाह पाक हमें देने वाला बने। यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ जो देने वाला है फरमाया वो बेहतर है नीचे वाले हाथ से जो लेने वाला है। अल्लाह से ये मांगा करेंगे या अल्लाह मुझे देने वाला बना, मुझे लेने वाला न बना। हाँ, रब से लें, मखलूक को दें।
اللہ سے لیں، اللہ کی مخلوق کو دیں۔ زکوٰۃ جس پر بنتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور جس پر فطرانہ بنتا ہے وہ فطرانے کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اتنا نیکی رمضان میں بڑھ جاتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کا عمرہ غیر رمضان کے حج کے برابر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ رمضان کے اندر ایک بندے نے عمرہ کیا، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ حج کے برابر۔ کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر نیکی کا یہ تناسب ہے۔ تو آپ نے صدقہ خیرات ویسے تو سارا سال کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں اس نیت سے یہ اس میں کتنی گنا ثواب بڑھے۔ ہمارے بہت سارے اللہ والے بزرگوں کا یہ معمول گزرا ہے کہ وہ رمضان کی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں بھلے وہ 10 روپے بھلے 50 روپے ضرور صدقہ کرتے تھے، تاکہ اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی، وہ جو الخیر من الف شہر والی بات ہے، وہ 84 سال، ایک رات 84 سال کی بات سے بڑھ جائے گی، تو وہی 10 روپے 50 روپے 100 روپے جو میں لیلۃ القدر میں دوں گا اس کی اسی تناسب سے اللہ بڑھائے گا۔ اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات بھی ایسی نہ جو صدقے سے خالی ہو، اس میں کچھ نہ کچھ میں صدقہ ضرور کروں، 100 کروں 50 کروں، تاکہ اگر یہ لیلت کوئی تو ہوگی ان میں سے جو بھی لیلۃ القدر ہوئی تو میرا صدقہ اتنا اللہ پاک بڑھا دے کہ دوں گا تو میں 100 روپیہ، لیکن ثواب مجھے کروڑوں کا ملے گا۔ 100 روپیہ دے کر کے کروڑوں کا ثواب، یہ معمولی بات ہے۔ یہ اسی کو اس کا قدر ہے جس کو نیکی کی قدر ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو جائیں۔ جس بندے کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ، ضرورت میں بندے کا رہائشی مکان ہے، چاہے وہ جتنا بڑا ہو، جیسا اعلیٰ قیمتی کیوں نہ ہو، سواری ہے چاہے وہ سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جو بھی سواری اپنے استعمال کی رکھی ہے، یہ ضرورت میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے استعمال کے گھر میں برتن ہیں، کپڑے ہیں، بستر ہیں، جتنی فرنیچر ہے، جو گھر کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ ساری ضرورت میں آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس دودھ دہی کے لیے اپنی گائے بھینس ہے، وہ ضرورت میں آتی ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ ضروریات نکال کر قرضے دینے ہیں تو وہ نکال کر جس آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ 1,74,000 کی مالیت بنتی ہے، اس نے صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اپنا بھی دینا ہے، اپنی بیوی کا بھی دینا ہے، اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی دینا ہے۔ ان کا دینا اس بندے کے ذمہ لازم ہے۔ جو بندہ 1,74,000 کی موجودہ ریٹ کے لحاظ سے مالیت کا زائد از ضرورت قرضوں کے بھی علاوہ کا مالک ہے، اور اس میں فطرانے کے اندر اعتبار عید کے دنوں کا ہوتا ہے کہ رمضان کے جو آخری دن ہے، عید کا دن ہے، ان دنوں میں اتنی مالیت، اس میں سال والی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال والی بات ہے کہ سال بھی گزر گیا ہو، لیکن جو فطرانہ ہے اس کے لیے سال والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، ویسے تو قرآن مجید نے 8 مصرف بتائے ہیں ہمارے مال کو خرچ کرنے کے، کہ 8 جگہیں بتائیں یہاں یہاں خرچ کرو۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر 10ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، لیکن 2 ان میں سے ایسے ہیں جو صرف صدقہ نہیں بلکہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، جو ہمیشہ مستقل چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کہ ایسے بندے کو دیں جو مستحق بھی ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو، مستحق بھی ہے اور آپ کا عزیز بھی ہے، خاندان کے لحاظ سے خونی رشتہ بنتا ہے اس سے، تو ایسے بندے کو دیں، اس پر ڈبل ثواب ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہے، چاہے وہ کوئی عورت ہے، چاہے وہ کوئی ہے۔ جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائے کہ بھی فلاں ہے تو غریب ہے تو ہمارا رشتہ دار، لیکن ہماری اس سے بنتی نہیں، ہمارا اس سے جھگڑا ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے، ہماری اس سے ناراضگی ہے۔ کوئی باڑ میں جائے تیری ناراضگی، تو انہیں اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ اسی کو دیں جو آپ کا خون رشتہ دار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو مصطح کا صدقہ روک دیا کہ بھی اس نے میری بیٹی پر تہمت لگانے میں یہ عمل دخل ہے، اس کا مخلص مسلمان تھا،
اس کو ہر مہینے وہ دیتے تھے، روک دیا اور قسم اٹھا کہ میں اس کو اندر نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے قرآن اتارا کہ آپ قسم کا کفارہ دو، اپنی قسم توڑو اور اس کو صدقہ جیسے پہلے دیتے تھے ویسے دیتے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی قسم توڑی، کفارہ دیا اور اس سے ڈبل کر کے اس کو دیتے تھے۔ تو اس لیے ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اپنے عزیزوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں کسی کے پاس آٹا نہیں ہے، کسی کے پاس سالن کے نہیں ہے، کسی کے پاس عید کے کپڑوں کے نہیں ہے، اور ہم بہر ثقافتیں کر رہے ہیں، ہم بہر جو ہے نا اپنے نام بری کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پہلا حق ان کا ہے ذوی القربہ۔ اتنا قرآن نے بیان کیا ذوی القربہ، ذوی القربہ، ذوی القربہ، بار بار قرآن میں آتا ہے۔ رشتہ داری کے بڑے حقوق ہیں، اس لیے پہلے تو رشتہ داروں میں دیکھیں۔ نمبر 2 جو صدقہ جاریہ بنتا ہے کہ آپ اپنا مال ایسی جگہ پر لگائیں جہاں مستحق کو مال بھی پہنچے اور دین کے کام میں تعاون بھی بنے، دین کی بقا میں، دین کی اشاعت میں، دین کی ترقی میں وہ ذریعہ بھی بنے۔ مثال کے طور پر ایک سود کا پڑتا ہے، اب میں دینا چاہتا ہوں، میں کسی بھی غریب کو دے سکتا ہوں اور دوں گا، میرا صدقہ ہو جائے گا، لیکن اگر میں نے اپنے رشتہ دار کو دیا ہے جو غریب ہے تو مجھے ڈبل ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے میں نے اگر کسی نیک آدمی کو جو دین کا کام کرتا ہے، مستحق بھی ہے اور دین کا کام بھی کر رہا ہے، وہی سود اس کو دے دیا اور ڈبل ثواب ملے گا۔ اب میرے والا سوٹ پہن کے ایک بندہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا پھرے گا، نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں بھی نہیں کرتا، فلاں بھی نہیں کرتا، سوٹ میرے والا پہنا ہوا ہے، اور ایک بندہ جس نے میرے والا سوٹ پہنا ہوا ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ ذکر بھی کر رہا ہے، تو بتائیے کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ جیسے دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے زیادہ ملیں گے، لیکن نیکیوں کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس سے زیادہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق